अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और सासों में बसा है तेरा नाम की एपिसोड्स जल्दी जल्दी अपलोड करने पर हमसे खुश भी होंगे। तो जनाब, हम फिर लेकर आ गए हैं सासों में बसा है तेरा नाम की एपिसोड 24, रिटन बाय फरवा खालिद। जी जनाब, चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। सासों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 24। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। हन्नाद मोहतशिम, मेरी खातिर अपने खून का एक कतरा भी ना बहाए। गोली खाना तो बहुत दूर की बात है। आसफा अपने दिल को काफ़ी हद तक मुतमईन करके उन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो उसके सामने ऐसे सर झुकाए खड़ी थीं जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो। ये आलीशान कमरा किसी हॉस्पिटल का कमरा तो नहीं लग रहा। प्लीज़ क्या आप लोग मुझे बताएंगी कि मुझे यहाँ कौन लाया है? आसफा उनके रोकने के बावजूद कंबल हटाती बेड से नीचे उतर आई थी। ऐसा करते उसका सर बहुत बुरी तरह चकराया था। बीबी जी, प्लीज़ आप लेटी रहें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नरगिस खातून ने मलतजी लहजे में उसे वापस बेड पर बैठने का इशारा किया था। जब उसी लम्हे आसफा की नज़र दाएं जानिब लगी हन्नाद मोहतशिम की दीवार की तस्वीर पर पड़ी थी। तो इसका मतलब वो सब सच था? हन्नाद सर ने वाकई मेरी जान बचाई है। आसफा के लब हौले से हिले थे और हैरत भरी निगाहें दरवाजे से अंदर दाखिल होते हन्नाद पर जम सी गई थीं। हन्नाद को वहां आता देखकर नर्स और मुलाजिमा खामोशी से वहां से निकल गई थीं। आसफा की निगाहें हन्नाद के बाजू पर बंधी पट्टी पर टिकी हुई थीं, जिसका मतलब वाज़े था। जिस वाक़े को वो अपना वहम और कोई ख्वाब समझ रही थी, वो सच होता दिखाई दिया था। लेकिन आंखों से देख लेने के बाद भी आसफा के लिए यकीन करना मुश्किल हुआ था। आसफा का सर बुरी तरह चकराया था। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर जमीन बोस होती, हन्नाद ने उसकी पेशकदमी करते हाथ बढ़ाकर उसे अपने हसार में लिया था। तुम ठीक हो? हन्नाद उसके जर्द पड़ते चेहरे को फिक्रमंदी से देखते तशवीश के आलम में बोला था, जबकि आसफा तो उसका ये फिक्रमंद अंदाज देखकर ही शौक हुई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। हन्नाद के मुंह से इतनी नरमी से बोले जाने वाले अल्फाज आसफा की नाजुक सी जान पर बहुत भारी हो रहे थे। कल से अब तक उसके साथ जो कुछ हो चुका था, ये उनमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। प्लीज़ छोड़ें मुझे। आसफा ने अपनी कमर के गिर्द हमाइल उसका बाजू हटाते उसके हसार से निकलना चाहा था, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर हन्नाद ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद भी कर दिया था। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाती, इस कमरे से नहीं जा सकती। हन्नाद सीने पर बाजू बांधे उसके एक एक नक्श को आंखों के राज से दिल में उतारता निहायत ही इत्मीनान से बोलता उसका सुकून बर्बाद कर गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसफा उसके बदले तेवरों पर बुरी तरह उलझ चुकी थी। तुम्हें अभी भी बहुत तेज बुखार है। हन्नाद ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ था। आसफा पीछे होती बेध्यान में बेड पर जा गिरी थी। आप प्लीज़ दूर रहें मुझसे, आसफा रूहान से लहजे में बोली थी। अब ऐसा मुमकिन नहीं। हन्नाद के लबों की तराश में हल्की सी मुस्कान अपनी छब दिखाकर गायब हुई थी। आसफा ने आंखें फाड़े ये गैर मुतवक्का मगर इंतहाई दिल फरेब मंजर देखा था। चंद सेकंड्स के लिए ही सही, मगर अब तक के अरसे में पहली बार आसफा ने हन्नाद की मुस्कुराहट देखी थी। जा सकती हो तुम। उसके चेहरे की जर्द पड़ती रंगत देखकर हन्नाद उसे मजीद ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोकना चाहता था। जज्बात हन्नाद के दिल के बदले थे। वो अभी भी उससे वैसे ही खौफज़दा थी। उसने भी तो इस लड़की को खुद से पसंद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी जानिब से इजाज़त मिलते ही आसफा जल्दी से रूम से निकल गई थी।
سجاول کو وہ آصفہ کو باحفاظت ڈراپ کرنے کا کہتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ وہبان کی کال پک کرتے ہی اسے اپنے ساتھی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ جلدی بولو۔ وہ اس وقت جس جگہ پہ موجود تھا وہ خطرے سے خالی نہیں تھی، لیکن یہ کال سننا بھی ضروری تھی اس کے لیے۔ سر، اسمارا رات 12 بجے اس گھر سے نکلی تھی۔ میں اور میری ٹیم اس کا پیچھا ہی کر رہے تھے جب اچانک اس کی گاڑی کا بلاسٹ ہو گیا۔ بارودی مواد کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ اس میں سے اسمارا کی ہڈیاں ملنا بھی ممکن نہیں رہا۔ دانش کی جانب سے ملنے والی خبر وہبان کی سوچ سے بھی زیادہ بری خبر تھی۔ اس کی آنکھوں میں انشا کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور اس عورت کی کوئی چال ہے۔ تم اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں رہو اور اس سب کی انویسٹیگیشن ہماری ہی کسی قابل اعتبار پولیس آفیسر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہبان اسے ہدایت دیتا فون بند کر گیا تھا۔ تو میں بالکل ٹھیک سوچ رہا تھا اسمارا خان، تم اپنی بیٹی کے ساتھ بھی گیم کھیل گئی، مگر تمہارا یہ اتنا بڑا پلان بھی تمہیں اپنے اس داماد سے محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ بہت جلد تم میری کال کوٹری کی مہمان بننے والی ہو، میرا انتظار کرنا۔ وہبان اسمارا خان کے اس شاطر پن پر اسے داد دیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اس کھیل کی بہت پرانی کھلاڑی تھی، مگر وہبان اب بہت جلد اسے اس کے اس کھیل میں مات دینے والا تھا۔ وہبان اس وقت شہر کے سب سے گنجان آباد علاقے میں بنے ایک کلب کے باہر گدانے پوری طرح چوکنا کھڑا تھا۔ وہ اب زیادہ دیر اپنے دشمن کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے شروعات شبیر خان کے بیٹے بابر خان سے کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس سے وہ شبیر خان کے حوالے سے بھی بہت کچھ پتہ لگا سکتا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ بابر اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کلب میں آیا ہوا تھا۔ وہبان کو ان کے بس باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے انتظار میں کھڑا تھا، جب اسے بابر اپنے چاروں سیکیورٹی گارڈز کے بیچ لڑکی کو باہوں میں بھرے کلب سے نکلتا دکھائی دیا تھا۔ وہبان کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس نے بابر کو انشا کو غلیظ نگاہوں سے دیکھتے پایا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہبان نے سختی سے ہونٹ بھیجتے بابر کے گارڈز پر فائر کھول دیے تھے۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں دونوں ہاتھوں میں پسٹل پکڑے ان 4 اسلحے سے لیس گارڈز کا مقابلہ کرتے وہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس چوڑے مضبوط سینے کے مالک کثرتی وجود رکھنے والے شخص کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر بابر گھبرا کر اپنے ساتھ موجود لڑکی کو وہیں چھوڑتا اپنے گارڈز کو اس نقاب پوش سے مات کھا کر گرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ مگر وہبان کی نظروں سے بچ پانا آسان نہیں تھا۔ وہبان نے وہیں کھڑے کھڑے اس کے پیر پر فائر کیا تھا، جس پر تیز رفتاری سے بھاگتا بابر منہ کے بل روڈ پر جا گرا تھا۔ وہبان اس کے چاروں گارڈز کو مار چکا تھا۔ بابر کی جانب بڑھتے اس نے مڑ کر اس کی گرل فرینڈ کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی موت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہبان نے پسٹل کے اشارے سے اسے وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا تھا اور تیز قدموں سے بابر کی جانب بڑھتے اس کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کرنے کے بعد وہاں سے گھسیٹتے نکل آیا تھا۔ پورے روم میں اندھیرا کیے وہ سامنے روشن ایک ہی تصویر کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ 5 سال پہلے اسے اس لڑکی سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ملا تھا، جس دھوکے نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اسے انسان سے درندہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنے والا ان کی زندگیاں چھیننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ حناد محتشم ایک عام انسان سے ایک ظالم وحشی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے سینے میں دھڑکتا نرم دل پتھر بن کر ساکت ہو چکا تھا۔ محبت جیسے خوبصورت احساسات و جذبات سے سارے ناطے توڑ کر وہ ایک درندہ بن کر ابھرا تھا، جس کا نام سن کر لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ انڈر ورلڈ میں اسے حناد محتشم نہیں بلکہ بلیک ایگل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بلیک ایگل تھا جو اپنی زندگی کی طرح دوسروں کی زندگیوں میں بھی اپنے نام کی طرح سیاہی بھر دینا چاہتا تھا۔ 5 ملکوں کی فوجیں اور خفیہ ایجنسیز پچھلے 5 سال سے اس کے پیچھے تھیں، مگر آج تک کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پایا تھا۔
اس کی مختلف جگہوں پر مختلف پہچان تھی، اس تک پہنچ پانا ناممکن تھا۔ سجاول اور جمشید کے علاوہ اس کے اپنے آدمی بھی نہیں جانتے تھے کہ حناد محتشم ہی وہ بلیک ایگل تھا جس نے بزنس کی دنیا میں اپنے مخالفین کو دھول چٹانے کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ کے ڈان اور تمام چھوٹے بڑے گروہوں کے بیچ تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات حناد محتشم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جس عام سی لڑکی کو وہ اپنے آفس میں ایک معمول کسی نوکری دے رہا ہے، وہ اسے کبھی اتنی عزیز اور اس کے لیے اتنی اہم بھی ہو جائے گی کہ اس کے دل پر حکمرانی کرنے لگے گی۔ اسے اب آہستہ آہستہ وہ گزرے لمحے یاد آ رہے تھے جنہیں نظر انداز کرنا اب اس پر بہت بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ آصفہ کو اپنے بزنس حریف ظفر کی گندی نگاہوں سے دور رکھنا، ظفر کے منہ سے اس کے بارے میں نازیبا الفاظ سن کر بھڑک اٹھنا، اپنی تنہائی کے لمحوں میں جب وہ اپنا آپ خود پر بھی آشکار نہیں کرتا تب آصفہ کو اپنے قریب بلانا۔ وہ کب اس لڑکی کی ذات کا اسیر ہوتا چلا گیا تھا اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کامیاب ترین بزنس مین اپنے ہاتھوں اپنا اتنا بڑا نقصان کر گیا تھا جس کا ادراک تو اسے اس وقت ہوا جب وہ لڑکی پوری طرح اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ زوبیہ کی جانب سے ملنے والے دھوکے کے بعد سے اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی۔ عورت بستر کی زینت بنانے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں تھی، ایسی مخلوق جو صرف مرد ذات کو نفس کی تسکین پہنچانے کے لیے اتاری گئی تھی۔ لیکن آصفہ کی معصوم صورت اور اس کے وجود کی پاکیزگی نے حناد محتشم کو اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے روکے رکھا تھا۔ وہ جس طرح خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی اس بات نے حناد کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور شاید یہی وجہ اس کی دیوانگی کا باعث بنی تھی۔ آصفہ کے تصور سے نکلتے اس نے سرد نگاہوں سے سامنے لگی زوبیہ کی تصویر کو دیکھا تھا جس لڑکی سے ابھی اس کا انتقام باقی تھا، لیکن وہ اس کے خوف سے ایسی فرار ہوئی تھی کہ اب تک حناد کے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی۔ لیکن حناد اسے بخشنے کا ارادہ کسی قیمت پر نہیں رکھتا تھا۔ حناد نے موبائل اٹھا کر آصفہ کی جگمگاتی تصویر اپنی نگاہوں کے سامنے کی تھی۔ میری دنیا میں کیسے رہ پاؤ گی؟ بہت نازک ہو تم، میں نہیں چاہتا تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے، لیکن تمہارے بغیر رہنے کا سوچ کر یہ سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ مجھ جیسے وحشی درندے کے دل میں محبت کے جذبات جگا کر بہت برا کیا ہے تم نے، جس کا بھگتان اب تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس کے چہرے کے نقش کو اپنی انگلی سے چھوتا وہ جذب کے عالم میں بولتا اس کی تصویر پر لب رکھ گیا تھا۔ بابر کو اپنی کال کوٹری میں قید کر کے وہبان صبح 3 بجے کے قریب واپس اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ محترمہ صوفے پر گردن ایک جانب ڈھلکائے گہری نیند میں گم تھی۔ وہ بیڈ پر تکیوں کے ڈھیر لگا کر گیا تھا تاکہ اسے رات کو وہاں موجود نہ پا کر انشا کے شک کو ہوا نہ ملے، مگر یہ محترمہ تو ایسے سو رہی تھی جیسے کتنے سالوں بعد سونا نصیب ہوا ہو۔ وہبان کپڑے چینج کر کے بیڈ کی جانب بڑھا تھا جب اس کی غیر ارادی نظر انشا کی جانب اٹھی تھی۔ کمبل پوری طرح اس کے اوپر سے ہٹ چکا تھا، گھنے سلکی لمبے بال پونی کی قید سے نکل کر چہرے اور سینے کو ڈھکے ہوئے تھے، سر بالکل آخری کنارے پر تھا، گردن کسی بھی وقت نیچے لٹک سکتی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کے سکڑی سمٹی پڑی وہبان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قریب آنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار پڑ سکتی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہبان گہری سانس ہوا میں خارج کرتا بے دلی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اس لڑکی کی آگے بہت ضرورت پڑنے والی تھی، وہ اسے کچھ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے آپ کو مختلف دلیلیں دیتے وہبان بیڈ سے تکیہ اٹھا کر انشا کے قریب آیا تھا، اس کے ایک جانب ڈھل کے سر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھاتے وہبان نے اس کے نیچے تکیہ رکھا تھا۔ انشا کے بالوں سے چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا، بے اختیاری میں وہبان کا ہاتھ آگے بڑھا تھا اور اس کے چہرے کو بالوں کے پردے سے آزاد کرتا چلا گیا تھا۔
کچھ ہی لمحوں بعد اس کا خوبصورت گلامیاں چھلکاتا چہرہ بہبان کی نظروں کے سامنے اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی گھنیری پلکیں اس وقت بالکل ساکت تھیں۔ گلابی پنکھڑیوں سے نکلتی ترنم آواز کی دلکشی بہت وقت سے وہ محسوس نہیں کر پایا تھا، کیونکہ یہ محترمہ اس کے سامنے بھی پوری طرح گونگا ہونے کا ناٹک جاری رکھے ہوئے تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا شوہر اس کی دلکش آواز سے اچھی طرح واقف ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیا کر رہا تھا میں؟ میرا اس لڑکی سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ جو بھی ہے صرف ایک ناٹک ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بہبان خود کو بری طرح سرزنش کرتا انشا پر کمبل ڈالتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح جو نیا ہنگامہ ہونے والا تھا اس کا حصہ بننے کے لیے اسے کچھ گھنٹوں کی نیند لینا بہت ضروری تھی۔ اسمارا خان دنیا والوں کی نگاہوں میں مر چکی تھی۔ اس کی موت کی خبر ان قریب حاتم مینشن، لیکن بہبان اچھی طرح جانتا تھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہی۔ ہنا، تم یہ جو سب کچھ بول رہی ہو، کیا یہ تم نے واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پلیز مذاق مت کرو میرے ساتھ، یہ مذاق میں کرنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آصفہ ہنا کے دونوں ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ آصفہ، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ بات مذاق میں کی جانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کچھ کر رہی ہوں۔ میں نے قسم سے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ حناد محتشم نے صرف تمہیں بچانے کی خاطر بھاگ کر وہاں آتے اپنے اوپر گولی کھائی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت یہ سب دیکھ کر میں کتنی شوق ہوئی ہوں۔ ہنا نے آصفہ کو اس بات کی سچائی کا یقین دلاتے قسم اٹھائی تھی۔ ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گی؟ ہنا نے اس کے خراب موڈ کو دیکھ کر جھجکتے اپنے دل میں کل سے چلتی بات کہنی چاہی تھی۔ بولو۔ آصفہ نے سوالیہ نگاہوں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا وہ اکڑو، بے حس اور ایک نمبر کا ظالم باس بے پناہ محبت کرنے لگا ہے تم سے۔ ہنا کی بات پر آصفہ کا دل دہل اٹھا تھا، دھڑکنوں نے الگ شور مچا دیا تھا۔ 2 دنوں سے الٹا سیدھا میرے ساتھ ہو رہا ہے، مگر لگتا ہے دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے۔ مجھ سے محبت ہوگی، اور وہ بھی اس اکڑو جلاد کو؟ یہ خیال تمہارے دماغ میں آیا بھی کیسے؟ وہ انسان نفرت اور دشمنی میں کسی کی جان تو لے سکتا ہے، مگر محبت کرنا اور کسی کی جان بچانا اس کے لیے کسی گناہ سے کم نہیں ہوگا۔ آصفہ اس کی بات پر اس کا مذاق اڑا کر رہ گئی تھی۔ ہنا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے لیے اس پوری دنیا میں تم سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اس لمحے مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے آ کر تمہیں بچاتی، جس طرح حناد محتشم تمہارے سامنے آیا تھا۔ گولی اس کے سینے پر بھی لگ سکتی تھی، وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا تھا، مگر اس نے اس سب کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب جانتی ہو؟ کیونکہ خوف دیکھا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں، تمہیں کھونے کا خوف۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر اسٹوری ابھی باقی ہے، تو پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیں، اس سے ہمیں اپنی ویڈیوز کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو پھر جب تک نیکسٹ ویڈیو نہیں آتی، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔